अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कमेटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवामी। नाजरीन, एक दौर था जब सिंध पुलिस के अंदर कराची ही एक ऐसा वाहिद शहर था कि जहां पर थानों के एसएचओज की पोस्टिंग के लिए या तो आपके पास सियासी असर रसूख का होना ज़रूरी था या फिर आपके पास रोकड़ा होना। इसके बग़ैर कराची के थानों में एसएचओ लगना नामुमकिन था और उसी दौर में ये मशहूर था कि कराची के एसएचओज जो हैं वो दुबई के शेख हैं, अपनी आमदनी के लिहाज से उन्हें ये कहा जाता था। लेकिन आज इस वक्त सिंध पुलिस का ये आलम है कि एसएचओ तो कुजा, अब तो अंदरून सिंध के डिस्ट्रिक्ट एसएसपी लगने के लिए भी आपके पास सियासी असर रसूख के अलावा रोकड़े का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप चाहे रैंकर हैं या आप चाहे पीएसपी अफसर हैं, आप अंदरून सिंध पुलिस डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी बनने में कामयाब नहीं हो सकते। अंदरून सिंध को 25 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब इस वक्त अगर आप उस पर नज़र दौड़ाएं तो आपको माँ सिवाय एक जामशोरो डिस्ट्रिक्ट के अलावा एक दो डिस्ट्रिक्ट, दो तीन को और छोड़कर बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एसएसपी इस वक्त पोस्टेड हैं उन तमाम की या तो सियासी अप्रोच बहुत ज़्यादा है या फिर वो रोकड़ा दे रहे हैं। बाज़ तो ऐसे हैं कि जिनकी सियासी अप्रोच होने के बावजूद वो रोकड़ा देने पर मजबूर हैं, वरना उनकी पोस्टिंग वहाँ एक दिन भी नहीं रह सकती। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे हमराज राही का कहना है कि जामशोरो, जो कि चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह का हल्का इंतखाब है, वो वहाँ के रहने वाले हैं। उस जामशोरो में इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट एसएसपी है अनवर खैतरान, उनकी पोस्टिंग जो है वो खालिसतन जो है मेरिट पर हुई है और ईमानदारी की वजह से उन्हें वहाँ का एसएसपी लगाया गया है। हालांकि ये बात हकीकत है कि उनकी पोस्टिंग में जो है वो खुद चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह का बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने भी उनकी इन खूबियों को देखने के बाद ही उन्हें जो है मेरिट पर जो है जामशोरो डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी लगा दिया है। अब इसके अलावा अगर आप नज़र दौड़ाएं पूरे सिंध के अंदर तो इस वक्त आपको तनवीर तोनी और एक ऐसे एसएसपी हैं कि जिनकी पोस्टिंग इस वक्त जो है नवाब शाह में है। पिछले 3 सालों से वो मुसलसल घूम फिर के इसी एक डिस्ट्रिक्ट में आके बार बार पोस्टेड हो जाता है। आखिर इनमें ऐसी क्या खूबी है जो बाकी सिंध के दूसरे एसएसपीज़ में नहीं है कि इन्हें ही घुमा फिरा के कभी इन्हें सक्खर लगाया जाता है, कभी नवाब शाह, कभी लड़काना और कभी दादू, और उसके बाद फिर इन्हें घुमा फिरा कर नवाब शाह का एसएसपी लगा दिया जाता है। कहा यह जाता है कि इनकी सिफारिश जो है या इनकी पोस्टिंग जो है वो अनवर सयाल करवाते हैं। ये हमारे नुमाइंदे हमराज राई का भी कहना है और सिंध पुलिस के जो दूसरे इंतहाई बाखबर ज़राए उनका भी कहना है कि इनकी पोस्टिंग में जो है अनवर सयाल का बहुत बड़ा किरदार है। इस तरीके से अल्ताफ़ लगारी एक एसपी हैं जिनकी पोस्टिंग नौशेर फ़िरोज़ में है। वो भी घूम फिर के बार बार इसी ज़िले में आ जाते हैं और इससे कबल वो भी नवाब शाह भी रह चुके हैं और दादू भी रह चुके हैं। उनकी पोस्टिंग करवाने में जो है ज़िया लंजार, जो पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा है और साबिक वज़ीर कानून रह चुके हैं, वो इनकी पोस्टिंग करवाते रहते हैं। इसी तरीके से जो है दादू में जो है सऊद मक्सी की पोस्टिंग जो है वो है और इनकी पोस्टिंग जो है दादू में नहीं बल्कि ये खैरपुर में है और इनकी पोस्टिंग जो है कायम अली शाह की जो साहबजादी है नाहिद शाह ने करवाई है। एक तरीके से ये नाहिद शाह के पैनल पर हैं। इसी तरीके से बदीन के अंदर जो है शबीर अहमद सटियार की पोस्टिंग है एसएसपी की, लड़काना में सऊद बंगश है, शिदात कोट में समीर नूर चन्ना है और कश्मोर के अंदर जो है अमजद शेख हैं जो कि अनवर सयाल के क्लासमेट बताए जाते हैं। अब इस तरीके से जो है वो हैदराबाद में अब्दुल सलाम शेख की भी पोस्टिंग हुई है। ये पोस्टिंग चीफ मिनिस्टर के पीएसओ के तोफेल हुई है। वैसे इनकी सिफारिश जो है शर्जील मेमन भी करते हैं। इसी तरीके से कामरान नवाज पंचोता जो है ये शिकारपुर के एसएसपी हैं
اور جیپاواد کے SSP جو ہے طارق نواز ہے، گوٹکی میں جو ہے عمر طفیل، یہ تمام پوسٹنگیں جو ہے یہ انور سیال نے کروائی ہیں۔ اس سلسلے میں کہا یہ جاتا ہے، پولیس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ تمام پوسٹنگ ہیں سیاسی اثر رسوخ تو ان کی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مبینہ طور پہ یہ بھی اطلاع ملی کہ ان میں سے کسی نے 25 اور کسی نے 35 لاکھ کا ٹینڈر بھی بھرا ہے، جبکہ اس کے علاوہ یہ ماہانہ بھی 10 لاکھ روپے کا وظیفہ ادا کرتے ہیں۔ یہ عام سی بات ہے، یہ سندھ پولیس میں سب کو اس کے بارے میں، خود IG کو بھی اس بارے میں اطلاع ہے کہ یہ اس طریقے سے جو ہے اندرون سندھ یہ ٹرانسفر پوسٹنگ اس طریقے سے ہو رہی ہے، چاہے وہ رینکر ہو، چاہے وہ PSP ہو، انہیں ٹینڈر بھی دینا پڑتا ہے اور انہیں ماہانہ وظیفہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے عوض جو ہے انہیں ایک طریقے سے کلی چھوٹ دے دی گئی کہ وہ اپنے علاقے میں کسی بھی طریقے کا آرگنائز جرائم کرائیں، چاہے وہ ایرانی ڈیزل کی جو ہے اسمگلنگ وہ کروائیں یا دوسرا اسمگل شدہ سامان اپنے علاقے میں فروخت کرے، انہیں نہ تو کوئی IG روکے گا، نہ ہی ان کا RPO نہ تو روکے گا نہ ٹوکے گا، وہ کھلا اپنا یہ کاروبار کر سکتے ہیں اس ٹینڈر اور اس وظیفے کے ادا کرنے کے بعد۔ تو سندھ پولیس کا اس وقت یہ حال ہے، یہ معیار ہو گیا ہے کہ SHO اب ڈسٹرکٹ SSP بھی اپنی پوسٹنگ کروانے کے لیے سیاسی رسوخ کے علاوہ ٹینڈر دینے پر مجبور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اندرون سندھ جو ہے وہ جرائم کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا، اس لیے کہ اب پوسٹنگ جو ہے، پوسٹنگ حاصل کرنا یا پوسٹنگ پر برقرار رہنا جو ہے، وہ ایک تو میرٹ کا اس پر کوئی عمل دخل نہیں، اور نہ ہی آپ کی کارکردگی کہ آپ جرائم کی روک تھام کس طریقے سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کا آپ کی پوسٹنگ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اندرون سندھ سمیت خود کراچی میں بھی جرائم کی وارداتیں روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ کراچی کے جو زونل DIG ہیں، ان کی حالت جو ہے وہ سندھ کے ان وڈیروں کی جیسی ہو گئی ہے کہ جن کو جو ہے ڈسٹرکٹ SSP اب اس وقت بتا دینے پر مجبور ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ جب SSPs کی پوسٹنگ ہوا کرتی تھی ڈسٹرکٹ میں، تو وڈیرے جو ہے اپنے جرائم پر نظر پوشی کے لیے کہ ان کے جرائم پر جو ہے ڈسٹرکٹ SSP کوئی کارروائی نہ کرے، وہ انہیں منہ مانگا بتا دیا کرتے تھے، اور اب یہ عالم ہے کہ ڈسٹرکٹ SSP جو ہے اپنے جرائم چلوانے کے لیے اور اپنے جرائم پر ان وڈیروں کی چشم پوشی کے لیے انہیں بتا دینے پر مجبور ہے۔ بالکل ہی صورتحال بدل چکی ہے پہلے کے مقابلے میں۔ یہی حال ہے کہ سندھ میں جو ہے اس وقت جرائم کی وارداتوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ سیاسی اثر رسوخ جو ہے سندھ پولیس میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، سرایت کر گیا ہے۔ کوئی ایک بھی پوسٹنگ، کوئی ایک بھی ٹرانسفر، کوئی ایک بھی پروموشن جو ہے سیاسی اثر رسوخ کے بغیر اس وقت سندھ پولیس میں نہیں ہو رہا ہے۔ یہی وجہ جس کی وجہ سے سندھ پولیس کا بہت ہی برا حال ہے۔ اب چلتے ہیں ناظرین پروگرام کے اگلے حصے کی جانب۔ ناظرین، کل کے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا کہ سابق RPO حیدرآباد غلام قادر تھیبو نے آرگنائز جرائم اور ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ اور دوسرے جرائم میں ملوث جن SHOs کے خلاف اپنے ریٹائرمنٹ سے قبل ایک مفصل رپورٹ IG سندھ اور سندھ حکومت کو بھجوائی تھی۔ اس رپورٹ کے نتیجے میں اس وقت جو ہے حیدرآباد کے کافی SHOs کا جو ہے وہ KPO میں ٹرانسفر ہو گیا تھا، جس کے بعد اب جو ہے ان میں سے 4 SHOs سے متعلق انکوائری مکمل ہو گئی، اور انہیں اس انکوائری میں ایک طریقے سے کلین چٹ دے کر انہیں دوبارہ ان کا ٹرانسفر جو ہے وہ کراچی سے حیدرآباد کر دیا گیا ہے، جن میں منیر عباسی، جاوید جلبانی، جنید عباسی اور نیاز حسین پور کے نام شامل ہیں۔ آج اس سلسلے میں خود پولیس کے ذرائع اور ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا کہنا ہے کہ اس ٹرانسفر پوسٹنگ میں کوئی 13 لاکھ روپے کی رشوت لی گئی ہے۔ یہ ٹرانسفر جو ہے وہ IG سندھ مشتاق مہر کے جو PSO ہیں عدنان صدیقی کے ذریعے ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس ٹرانسفر میں جو زیادہ دلچسپی جو ہے وہ DIG ٹریننگ
نعیم شیخ لے رہے تھے، یعنی کہ ایک طریقے سے یہ ٹرانسفر کروانے میں نعیم شیخ کا بھی ایک طریقے سے کردار ہے، کیونکہ وہ اس وقت ڈی آئی جی حیدرآباد تھے جب ان پولیس افسروں کا وہاں سے سابقہ آر پی او حیدرآباد غلام قادر تھیبو نے ٹرانسفر کروایا تھا اور ان پر اسمگلنگ کا الزام تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان پولیس افسروں کے خلاف نہ تو ڈی آئی جی حیدرآباد نعیم شیخ کو کارروائی کرتے ہیں اور نہ ہی ایس ایس پی حیدرآباد عدیل چانڈیو ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں، جبکہ انہیں میں نے بار بار کہا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کی بھی ملی بھگت جو ہے ان تمام کاروبار میں ہے۔ یہ انہوں نے اپنی رپورٹ میں اس کا تذکرہ کیا تھا۔ اب ان 4 ایس ایچ اوز کا جو ہے دوبارہ سے کراچی سے حیدرآباد ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس ٹرانسفر آرڈر میں جو کہ ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ خادم رند کے دستخط جاری ہو، اس میں خاص طور سے مینشن کیا گیا کہ ان ایس ایچ اوز کی، ان پولیس افسروں کی حیدرآباد میں بارڈرز کے قریب واقع پولیس اسٹیشن یا چوکیوں میں بالکل بھی پوسٹنگ نہ کیا جائے جہاں سے اسمگلنگ ہوتی ہے۔ اس آرڈر میں یہ مینشن کرنے سے تو یہ بات خود بخود ثابت ہو جاتی ہے کہ آر پی او حیدرآباد غلام قادر تھیبو نے جو الزامات ان پر اسمگلنگ کے حوالے سے لگائے تھے وہ الزامات ان پر ابھی بھی قائم ہیں، لیکن اس کے باوجود 13 لاکھ روپے رشوت کے عوض بالآخر ان کا ٹرانسفر دوبارہ سے حیدرآباد میں کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، ایک اطلاع اور یہ ملی ہے کہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کے حکم پر جو ہے وہ ان کے جو پی ایس او ہے عدنان، اب جو ہے اس وقت ڈی آئی جی فائننس ذوالفقار مہر اور ڈی آئی جی ٹریننگ نعیم شیخ کے دفتر میں ہی ان کی بیٹھک ہوتی، وہیں وہ نظر آتے ہیں اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اگر جو بھی کام آئی جی سے کروانا چاہتے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے تو وہ ذوالفقار مہر کو بتا دیا کریں تاکہ ان کے ذریعے وہ آرڈر ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ خادم رند کروا دیا کریں۔ ان کو یہ تاکید کر دی گئی اور اسی وجہ سے جو ہے آئی جی کے جو پی ایس او ہیں عدنان، اس وقت جو ہے ان کی بیٹھک ذوالفقار مہر کے دفتر میں زیادہ ہوتی ہے اور یہی ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا کہنا ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب۔ جب سے اسپیشل سیکیورٹی یونٹ میں ڈی آئی جی مقصود میمن کے ٹرانسفر کی خبر پھیل چکی ہے، اس کے بعد سے ڈی آئی جی مقصود میمن کے حواریوں میں جو ہے بہت ہی خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ انہیں دن میں بھی تارے نظر آنا شروع ہو گئے اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنی اپنی کھال بچانے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے ایک ڈی ایس پی نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اطلاع دی کہ اس وقت جو ہے وہ اکاؤنٹ آفیسر فاروق جو ہے ان کی حالت دیکھنے والی ہے، ان کے چہرے کا رنگ اتر چکا ہے، ایسا ان میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے کہ نہ جانے کیا ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے جو اپنے رفقا سے مشورے کیے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے تو انہیں ان کے دوستوں نے یہ مشورہ دیا کہ وہ فوری طور پر ریٹائر ہو جائیں، یعنی ریٹائرمنٹ لے لیں خود ہی۔ جب انہوں نے اس سلسلے میں جب کاؤنٹنگ کی تو انہیں ان کے کسی اور دوست نے بتایا کہ بھئی آپ تو 2009 میں بھرتی ہوئے تھے اور رضاکارانہ طور پر ریٹائرمنٹ لینے کے لیے بھی تقریباً سروس جو ہے وہ 14 سال ہونا ضروری ہے۔ جس کے بعد انہیں ایک اور دوست نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کے پاس سوائے ایک ہی راستہ رہ گیا کہ آپ کسی طریقے سے اپنے ہی ڈی آئی جی مقصود میمن کو کسی طریقے سے راضی کریں کہ وہ آپ کو کسی بھی انکوائری کے نتیجے میں ایک میجر پنشمنٹ کرتے ہوئے آپ کو جبری یعنی رخصت پر بھیج دیں، آپ کو جبری ریٹائر کر دیں۔ کمپلسری ریٹائرمنٹ آپ کو اگر آپ کا ڈی آئی جی کر دیتا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ اس مصیبت سے بچ سکتے ہیں جو کہ ڈی آئی جی مقصود میمن کے ٹرانسفر کی صورت میں اگر مالی بے ضابطگیوں کی کوئی تحقیقات شروع ہو جاتی ہے تو اس میں اگر آپ اس کے زد میں آتے تو اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اگر آپ کو ڈی آئی جی مقصود میمن اس سے قبل ہی میجر پنشمنٹ دیتے ہوئے کمپلسری ریٹائر کر دے تو اس سے آپ کی بچت ہے، ورنہ آپ کو دنیا کی کوئی اور طاقت جو ہے ان کرپشن کے معاملات سے نہیں بچا سکتی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ فاروق جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ ڈی آئی جی مقصود میمن کو اس کام کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو مظفر اقبال اور پیر جی ہیں انہوں نے بھی اپنے سی بریز کے فلیٹ سمیت 2-3 جو ان کی اور پراپرٹیاں ہیں
ان کو سیل پر لگا دیا ہے، وہ انہیں اونے پونے داموں فروخت کرنا چاہتے ہیں تاکہ کسی بھی وقت وہ بھی فلائی کر جائے، یعنی ایک طریقے سے وہ بھی اپنے پر تول رہے ہیں کسی اور جگہ جانے کی، اور یہی حال جو ہے ایم ٹی او شبیر کا ہے، اور یہی حال سب انسپکٹر نسیم کے علاوہ یاسر کا ہے۔ ان تمام میں جو ہے اس وقت ایک خوف و ہراس پایا جاتا ہے، یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب، اس خبر کی جانب کہ جو اس وقت جو ہے سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، یعنی گلستان جوہر کے ان 4 پولیس اہلکاروں کا مقدمہ جنہیں ڈکیتی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ عدالت نے اس کا جو آج فیصلہ دیا وہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ عدالت نے پولیس اہلکاروں کے خلاف درج مقدمے کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے ایس پی گلشن کو مجرمانہ ذہنیت کا حامل قرار دے دیا۔ جج نے ایس پی معروف عثمان کی خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس کر کے قانونی کارروائی کا حکم دے دیا ہے۔ اب یہ مقدمہ ہے کیا؟ 22 نومبر کی رات کو گلستان جوہر میں حسن عادل نامی شخص کی درخواست پر ایس پی گلشن اقبال معروف عثمان جو ہے اینٹی اسٹریٹ کرائم اسکواڈ کے 4 پولیس اہلکاروں آصف خان، بابر منیر، وسیم جمالی اور کاشف کو گرفتار کرتے ہیں۔ ان چاروں پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اسلحے کے زور پر حسن عادل سے 90,000 روپے اس وقت چھینے جب وہ بلاک 1 گلستان جوہر میں واقع الفلاح بینک سے یہ رقم نکال کر باہر آیا تھا۔ ملزموں نے ہوائی فائرنگ کر کے انہیں خوفزدہ بھی کیا۔ یہ اطلاع جب ایس پی گلشن معروف عثمان کو ملتی ہے، ایس پی معروف عثمان جو ہے وہ ان 4 پولیس اہلکاروں کو حراست میں لے لیتے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے گلستان جوہر تھانے میں ایف آئی آر جو ہے 869/2020 بجرم دفعہ جو ہے 397/506/34 کے درج کر دیا جاتا ہے۔ انہیں تھانے میں جو ہے بغیر کسی انٹری کے اس وقت بٹھایا جاتا ہے تاکہ ان سے مزید تفتیش کی جا سکے، لیکن اسی دوران جو ہے کمپلین ہونے پر جو ہے علاقہ مجسٹریٹ جو ہے وہ تھانے پر چھاپا مارتے ہیں، ان 4 کو جو ہے حوالات سے باہر نکالتے ہیں اور پولیس کو کہا جاتا ہے کہ ان 4 کی کوئی انٹری نہیں ہے، تو یہ آپ لوگوں نے ان 4 کو اللیگل جو ہے کسٹڈی میں رکھا ہے اور یہ 342 کا ایک طریقے سے جرم بنتا ہے، جس پر جو ہے ایس پی گلشن معروف عثمان مجسٹریٹ کو قائل کرتے ہیں کہ نہیں، ان کے خلاف ایف آئی آر ہے اور وہ ان سے تفتیش کر رہے تھے، اور پولیس کو 24 گھنٹے تک جو ہے کسی بھی مقدمے کی تفتیش میں کسی کو بھی حراست میں رکھنے کا قانونی طور پر اختیار حاصل ہے۔ یہ کہہ کر جو ہے وہ ایس پی معروف عثمان جو ہے مجسٹریٹ کو مطمئن کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے مجسٹریٹ جو ہے اپنی آمد روانگی کر کے تھانے سے چلے جاتے ہیں، جس پر جو ہے وہ اب جو ہے متعلقہ کورٹ نے یہ فیصلہ ایس پی معروف عثمان کے خلاف دے دیا۔ اس سلسلے میں جب ایس پی گلشن معروف عثمان سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا ہے کہ نہ تو ان کی سمجھ میں یہ فیصلہ آیا ہے، نہ ان کے ڈی آئی جی نعمان صدیقی کی سمجھ میں، اور نہ ہی ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن اور نہ ہی آئی جی مشتاق مہر کی سمجھ میں ہے کہ یہ کس قسم کا فیصلہ ہے، لیکن چونکہ یہ قانونی معاملہ ہے تو وہ اس سلسلے میں ہائی کورٹ میں جا کے اپیل کریں گے۔ انہیں معلوم ہے کہ اس میں جو 4 پولیس والے ڈکیتی میں گرفتار ہوئے تھے، اس میں سے ایک کانسٹیبل جو ہے وسیم جمالی کا بھائی جو ہے وہ سول جج رہ چکا ہے، اور ان کے تعلقات جو ہے جس جج نے یہ فیصلہ دیا ہے ان سے بہت ہی قریبی تعلقات ہیں، ایک طریقے سے وہ دونوں جو ہے بیجمنٹ تھے، یہ کہنا ہے ایس پی گلشن معروف عثمان کا۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں جانا چاہوں، پھر میرا وہی مطالبہ کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کرو، اپنے کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ پروگرام آپ کتنا اس کو پسند کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔